बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अभी हम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिवलाइजेशन और एडजेक्टिव फ्रेज पे बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर नॉमिनलाइजेशन की बात की, जिसमें बेसिकली नाउन्स किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से बनाने का जो अमल है उसके ऊपर डिस्कशन की है। तो यहाँ पे दूसरे किसी पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव बनाने का जो अमल है उसके बारे में बात की जाएगी। एडजेक्टिव क्या है? अगर उसको देखा जाए तो बहुत से मीनिंग्स उसके ग्रामर की किताबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो कि इस कंटेम्प्रेरी ग्रामर के हिसाब से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको एक ग्रामेटिकली डिस्टिंक्ट वर्ड क्लास के तौर पे डिफाइन करना है। एडजेक्टिव जो है वो एक मॉर्फोलॉजिकली सिंपलेस्ट वर्ड है, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टीज या स्टेट्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये किस तरह की प्रॉपर्टीज डिनोट करता है? फॉर एग्जांपल, ये फ्रीक्वेंट और साइलेंट जो फ्रीक्वेंट और सेलिएंट जो प्रॉपर्टीज डिनोट करता है, उसमें साइज, शेप, कलर, एज, एवोल्यूशन, गुड, बैड, एक्सेट्रा और इसी तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिनोट करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव के जो मेंबर्स हैं ये या तो प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल होते हैं, मीन्स के अक्सर जो है ये वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो या फिर ये एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होते हैं, यानी कि नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर के अंदर ही ये मॉडिफायर का काम करते हैं। ये एक क्लास है या ये वन ऑफ द क्लासेस है जो कि बेसिकली जिसके लिए आप ग्रेड की इन्फ्लेक्शनल कैटेगरी को बड़े करेक्टरिस्टिक अंदाज में अप्लाई करते हैं। इन्फ्लेक्शनल कैटेगरी को आगे हम एक एक चीज़ को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मज़ीद आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। किसी भी लैंग्वेज के पर्टिकुलर लेवल पे जो सबसे डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ एडजेक्टिव्स की हैं वो दरअसल उसका फंक्शन, उसके डिपेंडेंट्स, उसकी इन्फ्लेक्शन और उसकी लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी को इन्वॉल्व करती हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव्स के फंक्शंस को देखते हैं। एडजेक्टिव्स जो है वो किसी भी एडजेक्टिव फ्रेज स्ट्रक्चर के अंदर हेड के तौर पे काम करते हैं, तो जब वो हेड के तौर पे काम करें तो फिर उनके दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन उसका ये है कि ये किसी कॉपुलेटिव या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कंस्ट्रक्शन के अंदर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करता है, यानी प्रेडिकेटिव यूज़ होता है एडजेक्टिव्स का, जैसे गो आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं और लिंकिंग वर्ब को ये कंप्लीट करते हैं। हमने जब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ये वर्ड्स जब हम सेंटेंसेस हमने पढ़े थे तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस भी किया था। यहाँ पे देखें, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ये काम करता है। शी बिकेम एंक्शियस। अब शी बिकेम एंक्शियस, जो एंक्शियस है दिस इज एन एडजेक्टिव। शी के बारे में बात की जा रही, शी बिकेम एंक्शियस, और ये यहाँ पे सिर्फ वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच, सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ, एंक्शियस। शी बिकेम वेरी एंक्शियस, सो वेरी एंक्शियस इज एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, यानी कि उसके साथ यानी कि दो वर्ड्स जुड़ गए और दो वर्ड मिल के एक जो है वो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे काम कर रहे हैं, सो एडजेक्टिव फ्रेज होगी। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो है प्री हेड मॉडिफायर का, जो कि नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर के अंदर वो काम करता है, जिसको हम कहते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज़ के तौर पे। पहले जैसे हमने कहा प्रेडिकेटिव यूज़, यानी कि वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा तो प्रेडिकेटिव यूज़, नाउन के साथ जब इस्तेमाल होगा तो फिर वो एट्रीब्यूटिव यूज है, गो बिफोर द नाउन, जैसे एन एंक्शियस पेरेंट, सो एन ये नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ, सो दिस इज व्हाट एट्रीब्यूटिव, प्री हेड मॉडिफायर। इसके बाद थर्ड फंक्शन इसका है पोस्ट हेड मॉडिफायर। यहाँ तीन फंक्शंस को आप देखते हुए ये बात बड़े क्लियरली आपने समझनी है कि
پری ہیڈ ماڈیفائر اور پوسٹ ہیڈ ماڈیفائر کیا ہے کہ ہیڈ ورڈ ہے بیسیکلی ایکچوئل پارٹ آف اسپیچ ہے، اس سے پہلے جو آپ نے ورڈ لگایا یا اس کے بعد لگایا. پریڈیکیٹو تو آگے جا کے لگتا ہے، جیسے یہاں پہ شی بیکیم اینکشس کے اندر پریڈیکیٹو تو ورب کے بعد لگے گا. جب ورب کے بعد لگے گا تو پریڈیکیٹو ہے، جب ناؤن سے پہلے لگے گا تو پری ہیڈ ماڈیفائر ہے، جب ناؤن کے بعد لگے گا تو پوسٹ ہیڈ ماڈیفائر ہے. سو تیسری، یہ ویسے نارملی یہ بہت کم یہ کیٹیگری استعمال ہوتی ہے، یہ فنکشن استعمال کیا جاتا ہے. پوسٹ ہیڈ ماڈیفائر جو کہ ناؤن فریز اسٹرکچر کے اندر ہے، اور اس کو بعض دفعہ یہ پوسٹ پازیٹیو یوز بھی اس کا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اٹ گوز امیڈیٹلی آفٹر دا ناؤن. اینی ون اینکشس ٹو لیو امیڈیٹلی، ناؤن کے فوراً بعد اینی ون اینکشس ٹو لیو. اب یہ اینی ون بیسیکلی ناؤن ہے، سو اینی ون ٹو لیو امیڈیٹلی، سو اینی ون اینکشس اس ناؤن سے پہلے اینی ون سے کے بعد اس نے لگایا. یہاں یہ چیز، یہ تین کیٹیگریز، تین فنکشنز میں نے آپ کے سامنے رکھے. میں مزید ان کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیتا ہوں. شی بیکیم اینکشس، پہلا فنکشن ہے پریڈیکیٹو یوز. ٹھیک ہے، کیا پریڈیکیٹو یوز؟ بات تو وہ اسی کی کارن ہے، شی کی بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. سو شی بیکیم اینکشس یہ ورب کے بعد استعمال ہوا، یعنی کہ ناؤن کے بعد استعمال ہوتا ہے اور لنکنگ ورب کو کمپلیٹ کرتا ہے. تو جب بھی کوئی ورڈ لنکنگ ورب کو کمپلیٹ کرے گا تو وہ کمپلیمنٹ کا ہی کام کرتا ہے. کاپولیٹیو یا کمپلیکس ٹرانزیٹیو کنسٹرکشن کے اندر پریڈیکیٹو استعمال ہم نے دیکھا. اس کے بعد پری ہیڈ ماڈیفائر میں آپ دیکھیں ناؤن سے پہلے لگا سیکنڈ ایگزامپل کے اندر، اور تھرڈ کے اندر ناؤن کے بعد استعمال ہوا. سو جنرل جو پوسٹ پازیٹیو یوز ہے وہ انہی کنسٹرکشنز کے ساتھ لمیٹڈ ہے، جہاں پہ ناؤن فریز کی جو ہیڈ ہے وہ بیسیکلی کمپاؤنڈ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. یہ اسی وقت استعمال ہوتا ہے. جیسے تھرڈ ایگزامپل کی ہم نے بات کی کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم پوسٹ پازیٹیو کہتے ہیں. پوسٹ پازیٹیو مینز ناؤن کے بعد، جس کو پوسٹ ماڈیفائر بھی کہتے ہیں، پوسٹ ہیڈ ماڈیفائر. تو ہم نے بات کی کہ یہ اس وقت استعمال ہوگا جب انڈیفینٹ پروناؤن ناؤن فریز اسٹرکچر کے اندر موجود ہوگا. اینی ون اینکشس، یا دوسرا ایڈجیکٹو جو ہے وہ اس کے اندر پری ہیڈ ڈیپینڈنٹ کے طور پہ کام کرے، سچ ایز ٹو لیو امیڈیٹلی. سو یہ چیز یہاں پہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ زیادہ تر جو ایڈجیکٹوز ہیں وہ پریڈیکیٹیولی اور ایٹریبیوٹیولی دونوں طریقوں سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب ہم دوسری پراپرٹی دیکھیں گے ایڈجیکٹوز کی، دیٹ از ڈیپینڈنٹس. زیادہ تر ایڈجیکٹوز گریڈیبل ہوتے ہیں. سیمینٹیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز کو ڈینوٹ کرتے ہیں، اور یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ ویرینگ ڈگریز میں آپ پوزیس کر سکتے ہیں. سنٹیکٹیکلی ان کے اندر ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ ڈگری ایکسپریشنز ایز اے ڈیپینڈنٹ اپنے ساتھ لیتے ہیں، جیسے ٹو لارج، کوائٹ گڈ، ویری ینگ، رادر بیوٹیفل. So it was too large, he was very young, her paper was quite good. So dependents, یعنی by no means adjectives جو وہ gradable ہوتے ہیں. لہذا جو present property ہے وہ basically that is very much secondary to function. Non-gradable adjectives جو ہے وہ basically they denote categorical as opposed to scalar properties. لہذا anthropological, female اور phonetic they are also working as an adjective. Dependents کی ضرورت ہوتی ہے. Too large, it was large, it was too large. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے بارے میں بتانا. It was large، میں نے جیسے بات کی پہلے، اس سے پیچھے ہم نے یہ بات کی. یہاں پہ ایگزامپل میں نے آپ کو دی. She became anxious, she became very anxious. So very anxious, this is what anxious کے اوپر ایک ڈیپینڈنٹ ہم نے لگایا کہ گریڈیبل ہوتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کس لیول تک کی انگزائٹی ہے. لارج ہے تو کتنا ہے، ینگ ہے تو کتنا ہے، گڈ ہے تو کتنا ہے. دس از واٹ گریڈنگ، کہ آپ نے گریڈنگ اس کی کر دی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسکیلر ہوتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی اینتھروپولوجیکل، فیمیل، فونیٹک، یعنی کہ آپ اس میں گریڈز کو ہٹا دیتے ہیں، اسکیلر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ورڈ ہی اس طرح کا استعمال کرتے ہیں جس سے پتہ چلے. اب ٹو لارج ہے، اس کی جگہ پہ آپ نے ورڈ ہی دوسرا یوز کر دیا، انارمس. انارمس آپ نے یوز کر دیا تو الٹیمیٹلی وہ اسکیلر آ گیا. اچھا، اس کے بعد آگے ہم اگلی جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. بہت سے ایڈجیکٹوز ایسے ہیں جو کہ گریڈ کے لیے انفلیکٹ کرتے ہیں.
with a 3 term paradigm. ٹھیک ہے، 3 term paradigm اس کے اندر استعمال ہوتی ہے، جیسے ٹال ریگولر ہے، ٹال irregular گڈ اور بیڈ. ٹھیک ہے، ان تینوں کے حساب سے آپ دیکھیں، اس ایگزامپل کو آپ دیکھیں تو آپ کو مزید جو ہے کلیئرٹی ہو جائے گی. ایبسولوٹ ٹال گڈ بیڈ، کمپیریٹیو ٹالر بیٹر ورس، سپرلیٹو ٹالسٹ بیسٹ ورسٹ، گڈ بیٹر بیسٹ، بیڈ ورس ورسٹ. سو یہاں بات یہ کہ یہ اپنے گریڈ کے لیے یہ 3 ٹرم پیراڈائم کے اندر یہ کہتا ہے کہ 3 ٹرم پیراڈائم کے اندر یہ انفلیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ تو انفلیکشن ڈائریکٹ کر دی نا. انفلیکشن کا مطلب یہ کہ روٹ ورڈ کے ساتھ دوسرا ورڈ ایڈ ہونا، ٹال سے ٹالر، ٹالسٹ. سو یہ پراپرٹی بیسیکلی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا لاسٹ کمپیریزن بینگ اے اسپیشل کیس آف ڈگری اسپیسیفکیشن، کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگریز جو ہے یا تو یہ انفلیکشنلی ایکسپریس کی جاتی ہیں یا انالیٹیکلی by means of separate closed classes words. In this case more, most, more valuable, most valuable. Inflections آپ نے دیکھے 2 طرح کے انفلیکشنز ہیں، یعنی کہ ورڈ روٹ ورڈ جو وہی رہا، بیٹر کا روٹ ورڈ تو وہی ہے گڈ ہے، اچھا بیڈ ورسٹ کا روٹ ورڈ وہی ہے بیڈ ہے، اصل تو ورڈ وہی ہے نا، اس کی آگے انفلیکشنز 2 طرح کی ہوئیں. اچھا ریگولر اور irregular انفلیکشنز ہیں یہاں پہ. تو پھر ساتھ جب آپ اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی کہ کلوز کلاس ورڈز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، مور اینڈ موسٹ، موسٹ ویلیویبل، مور ویلیویبل. اس کے علاوہ لانگر ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ صرف انالیٹیکل کنسٹرکشن کو ہی الاؤ کرتے ہیں. لیولیئر، لیو سے لیولیئر، ٹھیک ہے. اور وہ ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ دے ول الاؤ سم ایدر لیولیئر اور مور لیولی، دونوں وہ الاؤ کر سکتے ہیں. انفلیکشن کی جیسے آپ نے بات کی، جیسے میں نے پراپرٹیز کی بات کی کہ ان کے ساتھ انفلیکشن لگ کے ان کی ڈگری جو ہے آپ اس کو مزید کہ کس حد تک کوئی کسی چیز کے اندر کس حد تک کی شدت ہے، اچھا ہے تو کتنا ہے، برا ہے تو کتنا ہے، بڑا ہے تو کتنا ہے، چھوٹا ہے تو کتنا ہے، تو وہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو انفلیکشن استعمال کرتے ہیں جو کہ ریگولر یا irregular انفلیکشنز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ انالیٹیکل کنسٹرکشنز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی، مور لیولی، موسٹ لیولی یہ بھی استعمال ہوتے ہیں بعض جگہ پہ. لیولیئر اینڈ لیولیسٹ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. انالیٹیکل کنسٹرکشن میں جب آپ کہیں گے وہ کہیں گے بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل. یہ صرف انالیٹیکل کنسٹرکشن استعمال کرتا ہے ایڈجیکٹیو. لیکن کچھ ایڈجیکٹیوز ایسے ہیں جو دونوں استعمال کرتے ہیں، انفلیکشنل کنسٹرکشن بھی اور انالیٹیکل کنسٹرکشن بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انالیٹیکل کنسٹرکشن میں یہ ہے کہ کلوز کلاس ورڈز ان کے ساتھ لگے تھے، مور اینڈ موسٹ. ٹھیک ہے، اور وہ لگ کے اس کو فائنل کر دیتے ہیں، مور لیولی، موسٹ لیولی. اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے لیکسیکل مورفالوجی کے اوپر. تو دیر آر اے فیئر نمبر آف سفکسز جو کہ بیسیکلی ایڈجیکٹیوز کو ناؤن سے ڈیرائیو کرتے ہیں. جیسے فل سفکسز لگا کے آپ ایڈجیکٹیوز جو ہے نا ناؤن سے ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر یہ پراپرٹیز ہوتی ہے کہ سفکسز کے ذریعے ناؤن بن جاتا ہے. کیئر سے کیئرفل، اچھا لیس سے کیئر لیس، ایل وائی سے فرینڈلی، لائک سے چائلڈ لائک، اے ایل سے پروفیشنل، آئی اے ایل سے پروفیسوریل، آئی سی ایل سے فلوسافیکل، او یو ایس سے پوائزنس، آئی اے این سے کرسچین، بریل، ای ایس ای سے جیپنیز. سو اس کے علاوہ اور بھی ڈی وربل ایڈجیکٹیوز ہیں، اور موسٹ پروڈکٹیو ہے ایبل، ڈرائیویبل، ڈی وربل ایڈجیکٹیوز، یعنی ورب سے آپ ورب یا ناؤن سے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ لیکسیکل مورفالوجی کی کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناؤن اور ورب سے یہ کیا کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں. جب کسی دوسرے پارٹ آف اسپیچ سے آپ نے ایک نیا پارٹ آف اسپیچ بنانا ہے، یعنی کہ ایک سے دوسرے کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کو وہ LIZATION کے کانسیپٹ میں ہم لے کے آئیں گے. جیسے نومینلائزیشن کی تو یہاں پہ ایڈجیکٹیولائزیشن کی گئی ہے، ایک گرامیٹیکل پروسیس ہے جس کے اندر آپ ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ آپ بناتے ہیں یا ایڈجیکٹیو ایکسپریشنز آپ کریٹ کرتے ہیں جن کے اندر ایڈجیکٹیوز یا ایڈجیکٹیو فریزز کی ریزمبلنس موجود ہوتی ہے. اب وہ کس طرح کی جاتی ہے؟
ایڈجیکٹیولائزیشن، یعنی ایڈجیکٹیوز بنانے کا جو پروسیس ہے وہ کس کس طرح ہوتا ہے. اس میں افکسیشن اینڈ کمپاؤنڈنگ بھی ہے، ناؤن کو ماڈیفائر کے طور پہ استعمال کرنا، پارٹیسپل اور ڈی پارٹیسپل ایڈجیکٹیوز کا استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پریپوزیشن اور سبارڈینیٹ کلاس جو ہے ان کے بارے میں بھی بات کی کہ ان کا بھی استعمال کرنا. اچھا، اس کی یہ چیزیں، یعنی یہ 4 چیزیں جو ہے بیسیکلی یہ ساری کی ساری وہ کام کرتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ پریپوزیشن فریز جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹیو کا کام کر رہی ہے. یہ ساری میں آپ کو بھی کلیئر کرتا ہوں، 1 بائی 1 میں آپ کو ایکسپلین کیے جاتا ہوں. سب سے جو اسٹریٹ فارورڈ ٹائپ ہے ڈی ایڈجیکٹیولائزیشن کی، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کا ایک مورفولوجیکل پروسیس کے ذریعے کریٹ کرنے کا نام ہے، جس میں آپ یا افکسیشن کرتے ہیں یا کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں. سفکسز جو ہے وہ بیسیکلی ڈینومینل ایڈجیکٹیوز بناتے ہیں، جن کے اندر فل، لیس، ایل وائی، آئی ایس ایچ ایکسیٹرا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی افکسز لگاتے ہیں. اور سب سے جو پروڈکٹیو سفکس ہے ڈی وربل ایڈجیکٹیو کا وہ ہے ایبل، ناؤن سے یا ورب سے بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ سفکس ای ڈی جو ہے اس کی بھی آپ جو ہے وہ یعنی کہ اس کو بھی آپ ضرور مینشن کریں گے کہ جب آپ ناؤن کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں تو یہ بھی ایڈجیکٹیو کا کام کرتے ہیں. A walled garden, a sealed book, a copied note. So اکثر جو ہے ایڈجیکٹیو کے ساتھ ناؤن فریز لگا کے لانگ ہیئرڈ، لاؤڈ ماؤتھ، سمپل مائنڈیڈ، بلو آئیڈ، ٹھیک ہے، ناؤن پلس آپ نے وہ لگا دیا، ورب لگایا، ڈی وربلائزیشن کی ای ڈی، ناؤن کے ساتھ ای ڈی لگایا آپ نے، ماؤتھ سے ای ڈی لگایا. یعنی بعض دفعہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دس کین بی ایڈڈ ٹو ناؤن ایز اے walled garden. یہ بھی ناؤن تھا، ناؤن کے ساتھ ای ڈی لگا کے آپ نے ایک ایڈجیکٹیو کریٹ کر دیا. بیکاز ایڈجیکٹیو از واٹ دیٹ ماڈیفائز دا ناؤن. ناؤنس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ناؤنس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے بات کریں کہ بہت سے ایسے افکسز ہیں جو کہ زیادہ ایلیمنٹری ایڈجیکٹیو سٹیم سے بنتے ہیں، جن کو ہم پری ڈومیننٹلی پریفکسز کہتے ہیں، جیسے کائنڈ سے ان کائنڈ، نان سے نان نیگوشیٹیبل، ان سے ان اٹینٹیو، ڈس آنیسٹ، ڈس سے ڈس آنیسٹ، سپر سے سپر ہیومن، اوور سے اوور کانفیڈنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک یا دو سفکسز بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے گرین سے گرینش، آپ اس طرح بھی ایڈ کر سکتے ہیں، گرین سے گرینش. یعنی کہ افکسز لگا کے بھی وہ ایڈجیکٹیوز کو کریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے جو پروڈکٹیو ٹائپ ہے کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیو کی، وہ ہے پارٹیسپل فارم آف ورب ایز دا سیکنڈ اسٹیم. A record breaking swim, a good looking fellow, a homemade bread, self addressed envelopes. سو یہاں پہ کمپاؤنڈ جو ہے جس کے اندر ناؤن اور ایڈجیکٹیو آپ نے جوڑے اور وہ جوڑ کے بھی ورب بنا، ایڈجیکٹیو بنا. ریکارڈ بریکنگ، سو آپ نے پارٹیسپل فارم، بریکنگ از اے پارٹیسپل فارم آف ورب، ایڈریسڈ از اے پارٹیسپل فارم آف ورب، ہوم میڈ، میڈ از اے پارٹیسپل فارم آف ورب. ناؤن اور ان دونوں کو ہائفنیٹ کر کے آپ نے ایڈجیکٹیو کریٹ کیا. ہوم میڈ سویٹ، ہوم میڈ میل. اس کے بعد یہی پھر بعد میں ود دا پیسج آف ٹائم جب یہ پریکٹس ہوتی ہے، جیسے ٹیکس فری، بلڈ ریڈ، دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. فٹ بال، فٹ بال، اب یہ بال تھی ساتھ فٹ لگا دیا، فٹ آپ نے ایک ایڈجیکٹیو لگایا، فٹ بال، فٹ بال. تو بعد میں یہی ود دا پیسج آف ٹائم یہ بھی وہی ہو گیا، فٹ بال ایک ورڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، بال تھا پہلے، پھر فٹ بال ہوا، جیسے ٹیکس فری بعد میں گزرتے وقت کے ساتھ وہ ناؤن ہو جائے گا، ورب نہیں رہے گا، ایڈجیکٹیو نہیں رہے گا. اچھا، اس کے بعد جو چوتھا جو پروسیس ہے وہ ہے ناؤن کو ماڈیفائر کے طور پہ، دوسرا جو پروسیس ہے ناؤن کو ماڈیفائر کے طور پہ استعمال کرنا. ایک تو ہم نے دیکھا فکسیشن اینڈ کمپاؤنڈنگ، کہ آپ اس سے پہلے ورڈ سے پہلے یا ورڈ کے بعد آپ کوئی لفظ لگاتے ہیں
تو آپ اس کو ایڈجیکٹو بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپاؤنڈ بھی یعنی کہ دو ورڈ آپ نے جوڑے, ناؤن اور پارٹیسپل جوڑ کے بھی آپ نے اس کو بنا لیا, ایڈجیکٹو کو آپ نے بنایا. ناؤن کو ماڈیفائر کے طور پہ استعمال کر کے بھی آپ ایڈجیکٹوز بنا سکتے ہیں. جیسے یہ پہلے بھی ہم نے ایک جگہ پہ ایگزامپل دیکھی تھی کہ دا نیوزی لینڈ گورنمنٹ, گورنمنٹ ناؤن ہے اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ اٹ از اٹ سیلف اے ناؤن. اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا دوسرا ناؤن اور ایڈجیکٹو بنایا. ناؤن کو ماڈیفائر کے طور پہ ہم نے استعمال کیا. تو ناؤن جو ہے وہ ماڈیفائر کے طور پہ کام کر کے نظر آ رہا ہے کہ اٹ از ورکنگ ایز این ایڈجیکٹو, کہ پروٹوٹیپیکل ماڈیفائر ناؤن کا ایڈجیکٹو بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے بیسیکلی نا. لہذا ایڈجیکٹیولائزیشن اس وقت بھی ہوتی ہے جب نئی آبجیکٹ ورڈ کلاس دوسری ورڈ کلاس اس فنکشن میں استعمال ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ نے کیا کہ آپ نے وہ ورڈ کو ہی آگے اس کے ساتھ آپ نے وہ انفلیکشنز لگائے, ٹھیک ہے, انفلیکشنز لگائے, کمپاؤنڈنگ کی, ایفکسیشنز کی. تو اب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. کہ یہاں پہ جیسے اوائڈ ایکٹر, اسٹوڈنٹ گرانٹس, دا ریگن ایڈمنسٹریشن, دا نیوزی لینڈ گورنمنٹ, گورنمنٹ انکوائری, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیسیکلی اس ورڈ کو ہوتا وہ پارٹ آف اسپیچ وہ ناؤن ہوتا ہے, لیکن وہ ناؤن ماڈیفائر کے طور پہ کام کرتا ہے. جب ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو ماڈیفائی کرے گا تو وہ ایڈجیکٹو کہلائے گا. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو ڈگری جو ہے ایڈجیکٹیولائزیشن کی, یہ اتنی یعنی کہ کلیئر نہیں ہوتی, اتنی سفیشینٹ نہیں ہوتی کہ آپ اسے کہیں ایڈجیکٹیوز ہیں, بلکہ یہ ناؤن ہے اور ناؤن ہیڈڈ ایکسپریشنز بیسیکلی ایڈجیکٹائبل فنکشن کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ناؤن آر یوزڈ ایز اے فنکشن آف ایڈجیکٹیو. بار بار یہ بات بتاؤں کہ ورڈ جو ہے جب بھی آپ کسی ورڈ کو دیکھیں گے آپ اس کی کرنٹ سچویشن اس کے یوز کے اندر دیکھ کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے. بعض دفعہ وہ ہوتا وہ ایڈجیکٹیو ہے لیکن وہ کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, یا ناؤن ہوتا ہے کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ گورنمنٹ انکوائری, یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے ناؤن ہے اور یہ بیسیکلی ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہے, ماڈیفائر کے طور پہ کام کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد آگے ایڈجیکٹیولائزیشن کا اگلا پروسیس ہے پارٹیسپل اینڈ ڈی پارٹیسپل ایڈجیکٹیوز. تو جو جنرل ڈیفینیشن ہے پارٹیسپل کی وہ یہ ہے کہ ایک ورڈ کلاس جس کے اندر وربز اور ایڈجیکٹیوز کی پراپرٹیز موجود ہوں اسے آپ پارٹیسپل کہتے ہیں. ایک ایسی ورڈ کلاس جس کے اندر ورب اور ایڈجیکٹیو کی پراپرٹیز موجود ہوں اس کو پارٹیسپل کہتے ہیں, اور ایسی ورڈ کلاس جس کے اندر ورب اور ناؤن کی پراپرٹیز موجود ہوں اس کو آپ جیرنڈ کہتے ہیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایسی ورڈ کلاس جس کے اندر ناؤن اور ورب دونوں کی پراپرٹیز موجود ہوں وہ جیرنڈ کہلاتا ہے, اور وہ ورڈ کی کلاس جو کہ ورب اور ایڈجیکٹیو دونوں پراپرٹیز رکھتا ہے, ورب سے نکل کے ایڈجیکٹیو کی پراپرٹیز بھی رکھے تو پارٹیسپل, ورب سے نکل کے ناؤن کی پراپرٹیز بھی رکھے, ورب کے ساتھ وہی رہے وہی چینج نہ ہو, رہے وہی, ٹھیک ہے. جیسے ٹیچنگ, ریڈنگ, یہ پارٹیسپل جیرنڈ ہے کیونکہ یہ ورب کی پراپرٹیز بھی رکھتا ہے ناؤن کی پراپرٹیز بھی رکھتا ہے. اب یہاں پہ اب آگے پارٹیسپل کو ہم دیکھیں گے کہ ورب اور ایڈجیکٹیو کی جو پیریفریز ہیں ان کے درمیان باؤنڈری جو ہے وہ شارپلی ڈیفائنڈ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ویل موٹیویٹڈ وے سے ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ those wounded by gunmen included 3 cabinet ministers. یہاں پہ those wounded, اب wounded basically verb ہے اور he assumed a very wounded expression, یہاں پہ یہ adjective ہے. پہلے میں ہم نے کہا نا those wounded by gunmen, اب وہاں پہ wounded first کے اندر wounded کیا ہے, فرسٹ کے اندر wounded جو ہے that is a verb, جبکہ دوسرے کے اندر جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کا کام کرتا ہے. very wounded expression, he assumed a very wounded expression noun اور wounded یہاں پہ verb ایڈجیکٹیو کے طور پہ کام کر رہا ہے. سو اس کے لیے ہم پارٹیسپل کی ٹرم استعمال کرتے ہیں زیادہ لمیٹڈ سینس میں, یعنی کہ ٹریڈیشنل گرامر سے آپ نے بیسیکلی اس کی ڈومین سے باہر نکلا ہے. جب آپ نے اس کو کنٹمپریری گرامر کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ کے
کام کی جو چیز ہے، یعنی کہ جو آپ کے کورس کے حساب سے چیز ہے وہ یہ کہ اپنے کنٹمپریری گرامر کے حساب سے سارے کانسیپٹس کو سمجھنا، کیونکہ اس سے پہلے جو چیز بھی ہم نے پڑھی ہم نے وہ جو بیسک جو ٹریڈیشنل گرامر تھی اس کے حساب سے ہی ہم پڑھتے رہے، لیکن اب اس طرح نہیں ہے، اب آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا۔ اچھا، مور لمیٹڈ سینس میں، اچھا یہاں پہ جو بات کر رہا تھا کہ وونڈڈ جو ہے پارٹیسپل ہے فرسٹ ایگزامپل کے اندر، لیکن سیکنڈ کے اندر نہیں ہے، رادر یہ وربل ایڈجیکٹو ہے۔ پہلے کے اندر پارٹیسپل ہے، وونڈڈ ٹریڈیشنل گرامر کہتی ہے، ٹھیک ہے، ورڈ کلاس کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو وونڈڈ ہے، لیکن دراصل یہ اگر کنٹمپریری گرامر کو دیکھا جائے یہ وربل ایڈجیکٹو ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری یوزول ٹرمینالوجی کے اندر یہ ڈی وربل ایڈجیکٹو ہے۔ وربل ایڈجیکٹو کیوں ہوا؟ ورب سے اٹھائے گا، تو ڈی وربل کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے ورب کو ختم کر کے ایڈجیکٹو کی شیپ کے لے گیا، اور اس کو ڈی پارٹیسپل ایڈجیکٹو یا ایڈجیکٹو ڈیرائیو فرام پارٹیسپل فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ ڈی وربل ایڈجیکٹو، پہلی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ وونڈڈ، ہی assumed a very wounded expression۔ ٹریڈیشنل گرامر میں آپ نے دیکھا اس نے کہا یہ پارٹیسپل فارم آف ورب ایز ایڈجیکٹو استعمال ہوئی۔ جب آپ اس کو کنٹمپریری گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں، جو نئی گرامر ہے یعنی کہ ایڈوانس جو گرامر آ چکی ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں، پہلے کہتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک ڈی وربل ایڈجیکٹو ہے، کہ ورب کو ڈی ورب کیا گیا، اس کا جو ایکشن ہے ورب والا وہ ختم کر کے اس کو ایڈجیکٹو کی فارم میں لایا گیا۔ تو یہ ورب کون سا تھا؟ یہ پارٹیسپل تھا، سو ڈی پارٹیسپل ایڈجیکٹو ہو گیا۔ پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ایڈجیکٹو جو کہ ورب کی پارٹیسپل فارم سے ڈیرائیو کیا گیا، کنورژن ہوئی یہاں پہ۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ ہم اس پروسیس کو بیسیکلی ہم یہاں پہ کلیریفائی کریں گے، پارٹیسپل اور ڈی پارٹیسپل ایڈجیکٹوز کو ہم جو ہے وہ کلاسیفائی کریں گے۔ اس ایشو کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ دیکھتے ہیں، پاسٹ پارٹیسپل ایڈجیکٹوز کے ساتھ استعمال کر کے دیکھیں۔ یہاں پہ اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہیں، 4 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سو لک ایٹ دیز ایگزامپلز کہ یہاں پہ اس نے کس طرح چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے۔ The lawyer had considered the contract invalid. The lawyer had considered, the contract was considered invalid. The lawyer was considered invalid by the lawyer. The contract considered invalid by the lawyer was revised. The contract began with a rarely heard work by Parcel. اس کے بعد یہی چیز یہاں پہ یہ ورب کے طور پہ کام کیا ہے انہوں نے پارٹیسپل فارم کے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈجیکٹو کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ On the top of the cupboard was badly broken vase. Badly broken vase. The vase was already broken. You see before you a very worried man. He seems very worried. یہاں پہ یہ ایڈجیکٹو کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ ورب کا کام کریں، آپ کو ڈفرینسز نظر آ رہے ہوں گے، دونوں کے اندر ڈفرینسز دونوں کے اندر موجود ہیں، دونوں اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یہاں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پارٹ آف سپیچ ایک ہی ہے، لیکن آپ نے اس کے فنکشن کو دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک کا فنکشن اور ہے اور دوسرے کا فنکشن اور ہے۔ فنکشن کے ڈفرینسز کی وجہ سے ہی آپ اس کو دوسرا پارٹ آف سپیچ آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، ورنہ وہ دیکھا جائے سمپلی اگر آپ دیکھیں اس کو بالکل سمپل ٹرمز میں تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ ایک پارٹ آف سپیچ ہے، یہ ورب ہے یا یہ ایڈجیکٹو ہے، لیکن جب آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے اس ڈومین کے اندر رکھ کے کیا کہتے ہیں دوسری اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ مختلف ہے، سیپریٹ ڈفرینٹ میننگ یہ یہاں پہ دے رہا ہے۔ سو میننگ کے حساب سے یہ آپ سمجھتے ہیں، اس کے استعمال یوز کے حساب سے ہی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا پارٹ آف سپیچ ہو سکتا ہے۔ اس طرح یعنی کہ یہ ایک پروسیس تھا، آپ نے دیکھا یہاں پہ ورب، یہاں پہ ایڈجیکٹو، بروکن واز پارٹیسپل فارم تھی، یہ بھی پارٹیسپل فارم ہے لیکن ورب ہے، اور یہ بھی پارٹیسپل فارم تھی جو کہ ایڈجیکٹو کا کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد آگے جو لاسٹ جو کانسیپٹ ہے کہ پریپوزیشنل
فریز اسٹرکچر اور سبارڈینیٹ کلاز کی صورت میں بھی ایڈجیکٹیولائزیشن ہوتی ہے. کچھ ایسی پریپوزیشن فریزز ہیں جو کہ اس کا کام کرتے ہیں. A man of honor, an honorable man. آپ ان کے اندر دو ایگزامپلس کو دیکھیں یہاں پہ کہ اب آنر جو ہے ورڈ آنر اس کو پریپوزیشن کے ساتھ پریپوزیشن ماڈیفائی کیا. He is a man of honor. ٹھیک ہے, a man of honor, an honorable man. اب یہ an honorable man تو سمپلی یہ ایک یہ ناؤن فریز ہے جس کے اندر یہ ماڈیفائر ایڈجیکٹیو ہے اور یہ جو وہ ڈٹرمنر ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں a man of honor کو آپ دیکھیں تو فنکشنلی سیمینٹیکلی یہ ایک ایڈجیکٹیو فریز ماڈیفائر آنریبل پہ مشتمل ہے. اور آنریبل مین کو دیکھیں, اس کے بعد آپ اس کے بعد ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیں, boy with blue eyes, a blue-eyed boy. So a boy with blue eyes, a blue-eyed boy. A boy with blue eyes. یہاں پہ بھی پریپوزیشنل فریز ہے. لہذا جو ایڈجیکٹیولائزیشن جو کہ مین آف آنر کے اندر انوالوڈ ہے وہ بیسیکلی مختلف طرح کی ہے. ان آنریبل مین کے اندر ایڈجیکٹیو استعمال ہوا, یہاں پہ بھی ہوا. جو مین آف آنر کے اندر ہے اس کو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی پریپوزیشن فریز اور سبارڈینیٹ کلاس کے اندر استعمال ہوئی. آنریبل جو ہے کلیئرلی ایک ایڈجیکٹیو ہے, ایک پروٹوٹیپیکل ون ہے. ایبل کی وجہ سے کلاس چینجنگ سفکس کے ساتھ لگایا گیا جو کہ آنر ناؤن سے ہم نے اٹھا کے اس کی کلاس ہم نے چینج کی, آنریبل کر دیا. آف آنر آپ دیکھیں, a man آف آنر, دوسری طرف یہ ایک ایڈجیکٹیو نہیں ہے بلکہ یہ and it is merely functionally similar to one. It is not a verb but a phrase, and by virtue of its structure the phrase belongs to prepositional phrase class. Of honor یہ phrase ہے اور یہ کون سی phrase ہے, prepositional phrase ہے. تو یہاں آپ نے یہ چیز بھی دیکھی کہ prepositional phrase بھی basically adjective کا کام کر سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر adjectivalization and adjective phrase سے ریلیٹڈ. اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.